मेरे स्कूल के चौकीदार ने मुझे छुट्टी में रोक लिया और कहा अभी तुम्हें लेने कोई नहीं आया, तुम सामने वाली क्लास में जाकर बैठ जाओ। पसीने से मेरा बुरा हाल था, मेरा यूनिफॉर्म भी जिस्म से चिपक गया था। मुझे वहाँ बैठे कुछ ही देर गुजरी थी कि जब अचानक ही क्लास में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद करके मेरा यूनिफॉर्म खींचने लगा। और जब मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरी जान ही निकल गई। वो तो स्कूल की छुट्टी हुए काफ़ी देर हो गई थी। सभी बच्चे तकरीबन जा चुके थे। स्कूल की सब स्थानियाँ भी एक एक करके चली गई थी। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, लेकिन मुझे लेने अभी तक कोई नहीं आया था। अमूमन मेरी माँ या भाई मुझे लेने आते थे। धूप में खड़े खड़े मुझे चक्कर आने लगे थे। मैंने स्कूल के चौकीदार से पूछा कि मुझे लेने कोई नहीं आया, क्योंकि स्कूल का दरवाज़ा बंद होता था और जिसके भी घर से कोई आता तो चौकीदार उसे आवाज़ लगाकर बुलाता। चौकीदार ने कहा नहीं, कोई नहीं आया। यह इलाका एक छोटा सा स्कूल था जिसमें सब इलाके के बच्चे आते थे। मैं 9वीं जमात की तलबा थी। मेरी उम्र 14 साल थी। मैंने अभी जवानी में कदम रखा ही था और मेरा सफ़ेद यूनिफॉर्म पसीने और गर्मी की वजह से मेरे जिस्म से चिपक कर मेरे जिस्म को अयां कर रहा था। मैं परेशान सी खड़ी थी। सब ही बच्चे चले गए थे और मैडम ने चौकीदार की जिम्मेदारी पर मुझे छोड़ा और ख़ुद भी चली गई। इन्हें किसी ज़रूरी काम से जाना था। मैंने परेशानी से चौकीदार से दोबारा पूछा कि मुझे लेने कोई नहीं आया, तो उसने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगा तुम सामने वाली क्लास में बैठ जाओ। जैसे ही कोई तुम्हें लेने आता है मैं तुम्हें आवाज़ लगा दूंगा। मेरा बस्ता बहुत भारी हो रहा था और गर्मी भी शदीद थी, इसलिए मैं चौकीदार की बात मानकर क्लास में चली आई। एक सीट पर बस्ता रखा। मैंने पंखा चलाया और आंखें बंद करके बैठ गई। क्लास में नीम तरीकी थी, क्योंकि सारी ही खिड़कियां छुट्टी हो जाने के बाद बंद हो जाती थी। बस दरवाजे से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई। आज स्कूल में मेरा टेस्ट था, इसलिए मैं रात देर से सोई थी और सुबह भी जल्दी जाग गई थी। अब मुझे कुछ सुकून मिला तो नींद मेहरबान होने लगी। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर मेरी आँख खुली तो कमरे में काफ़ी अंधेरा हो चुका था। रोशनी आने का वह जरिया बंद हो गया था। मुझे बस कोई लंबा चौड़ा वजूद अपने करीब आता महसूस हुआ और मेरी जान निकलने लगी। मैंने हकलाते हुए पूछा कौन है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। कुछ ही लम्हों में वो शख्स मेरे बहुत करीब आ चुका था। मेरी हालत ऐसी थी कि बदन तो लहू नहीं। इस शख्स ने आते ही मेरे यूनिफॉर्म को खींचा शुरू कर दिया और मेरे गिरेबान के बटन खोलने लगा। मैंने मज़ाहमत करनी चाहिए तो उसने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। मैं कुर्सी से फर्श पर मुंह के बल गिर पड़ी। एक थप्पड़ में ही मेरे सारे बल निकल गए। उस शख्स ने आगे बढ़कर मुझे बुरी तरह खींचकर फर्श से उठाया और टेबल पर धक्का दे दिया। मैं सर से खून बहने लगा और मेरी गटी गटी सिसकियों से क्लासरूम गूंजने लगा। ना जाने मेरी माँ कहाँ रह गई थी। वो शख्स मेरे कान के करीब झुककर सरगोशी करने लगा कि इतना चुस्त यूनिफॉर्म पहनते नहीं घबराती, तो अब क्यों परेशान हो रही हो? पहले कितनों दिनों से मैं तुम्हें देख देख कर यूं ही आहें भर रहा था और मेरी किस्मत देखो, आज तुम मेरे हाथ लग गई हो। तुम्हारा ये चुस्त जिस्म से चिपकता यूनिफॉर्म मेरे जज्बात के इम्तहान ले रहा था। तुम्हारी गुलाब की कली की मांद खिलती जवानी मुझे बेचैन कर रही थी। आज मैं खुद को सैराब कर लूँगा। उस शख्स के जुमलों ने मुझे हिला कर रख दिया था, जो न जाने कब से मेरी ताक में था। मैंने तो कभी महसूस ही नहीं किया था कि मेरा यूनिफॉर्म बहुत चुस्त है। मुझे तो ऐसे ही कपड़े पसंद थे, इसलिए मैंने अम्मा से लड़कर यूनिफॉर्म भी चुस्त सलवाया था। मैंने उठने की कोशिश की तो उसने मुझ पर काबू पा लिया। मैं बहुत मुश्किल से उससे इल्तिजा की कि मुझे छोड़ दे, मुझ पर रहम खाए। मेरी बात सुनते ही उसका मकरू कहका सन्नाटे में गूंज उठा। तुम जब अपनी जवानी की नुमाइश करती हो तब तुम्हें हम पर रहम नहीं आता कि हम किस तरह तुम्हें देखकर तड़पते हैं। आज मैं तुम पर रहम नहीं खा सकता। मेरे अंदर एक तूफान है जिसे मैं नहीं रोक सकता। और उसके बाद वो मुझ पर हावी होता चला गया। आने वाला एक लम्हा मौत से बदतर था। वो वाकई एक तूफान था जो मुझे डुबा रहा था। मेरे लिए सांस लेना भी महाल हो रहा था। 1 घंटे तक वो मेरे साथ ज्यादती करता रहा। मेरे जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां उसने मुझे कोई निशान ना दिया हो। और जब तक वो थक कर पीछे हटा तो अचानक ही उसको फ़ोन गुनगुनाने लगा। मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी जैसे उसके चेहरे पर पड़ी तो इधर मेरी हालत ये देखकर मेरी जान निकल गई। वो मेरे लिए कोई अजनबी नहीं था, बल्कि मैं तो उसे अच्छे से जानती थी। उसकी बहुत इज्जत करती थी और उसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। जाने से पहले उसने अपने फ़ोन से मेरी बहुत सी नाजेबा तस्वीर बनाई और मुझे धमकी दी कि अगर
میں نے اپنی زبان کھولی تو وہ بہت آسانی سے میرے گلے میں بدنامی کا طوق ڈالے گا۔ میں اپنی جگہ سن ہو گئی، مجھے ہلنے کی بھی کوئی سکت نہیں رہی تھی۔ میں بہت مشکل سے اپنا حلیہ درست کرتی اٹھتی اور اس نے کہا کہ اسکول کے پچھلی گلی والے دروازے سے نکل جاؤ اور بھول جاؤ کہ ایسا کچھ ہوا تھا۔ ہاں، اگر میرا دوبارہ دل چاہا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ اب تم اپنی مرضی سے آنا، ورنہ۔ اس نے مجھے دمکاتے ہوئے اپنا فون دکھایا تو میں خوف زدہ ہو گئی۔ میں نے اپنا بستہ اٹھایا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اسکول کے پچھلے گیٹ سے نکل کر اپنے گھر کے راستے پر چلنے لگی۔ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ راستے میں موجود ہر مرد سے مجھے گھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ آج مجھے اپنا چست یونیفارم بھی بہت برا لگ رہا تھا۔ میں بار بار اپنے دوپٹے کو اچھی طرح ٹھیک کرتی بس چلی جا رہی تھی۔ 15 منٹ کا راستہ میں نے گرتے پڑتے آدھے گھنٹے میں طے کیا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو بھابھی مجھے دیکھتے ہی غصہ ہونے لگی کہ کہاں رہ گئی تھی۔ اماں کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی اور تیرا بھائی اسے لے کر ہسپتال گیا ہے۔ اسکول کے چوکیدار کو کہہ کر بھی گیا تھا کہ رمشا سے کہو کہ خود ہی گھر آ جائے، لیکن تمہیں تو ہوش ہی نہیں۔ اماں بیمار ہے اور تمہاری آوارہ گردی چل رہی ہے۔ بھابھی کو میں ایک آنکھ نہ باتی تھی، اسی لیے وہ خود ہی مجھ پر برسنے لگی۔ اماں کی طبیعت کا سن کر میں مزید پریشان ہو گئی۔ اچھی بھلی اماں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے کپڑے تبدیل کیے۔ بھوک تو مٹی چکی تھی، میرا جسم شدید دکھ رہا تھا۔ روتے روتے میں بستر پر گر گئی، سو گئی، اور جب آنکھ کھلی تو جو خبر مجھے ملی اس نے میری زندگی بدل دی۔ اماں اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ شدید گرمی کے باعث ان کا سانس رک رہا تھا، اور جب تک بھائی انہیں لے کر ہسپتال پہنچا تو ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور شام تک وہ زندگی ہار گئی۔ میرے لیے آج کا دن کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ نہ عزت بچی تھی، نہ ماں۔ میں کہاں جاتی، کس کو اپنا دکھ سناتی۔ میں اماں کے جنازے پر تڑپ تڑپ کے روئی تھی۔ دونوں غموں کے آنسو ایک ساتھ مل کر بہہ رہے تھے اور وہ لوگ مجھے تسلیاں دے رہے تھے۔ ایک درد وہ تھا جو لوگوں کو نظر آ رہا تھا، جبکہ ایک درد میں اپنے اندر ہی اندر جھیل رہی تھی۔ میری ماں کے انتقال کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جب میری بھابھی نے میرے ساتھ بدترین سلوک شروع کر دیا۔ گھر کے چھوٹے بڑے کام سب مجھ سے کروانے لگی اور میرا اسکول بھی ختم کروا دیا۔ اسکول ختم ہونے پر تو میں بہت پرسکون تھی۔ اب میں خود اس اسکول میں قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن میرے سر پر ہر وقت ایک ہی خوف سوار رہتا کہ وہ شخص اگر میری نازیبا تصویر کسی کو دکھا دے تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب مجھے اپنی طبیعت میں تبدیلی محسوس ہونے لگی اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، اور دھیرے دھیرے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے جسم میں تو ایک اور جان پل رہی ہے۔ میری بھابھی کا سلوک تو میرے ساتھ ویسے ہی بہت خراب تھا۔ اگر انہیں اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلتا تو وہ میرا حال برا کر دیتی، لیکن یہ بات زیادہ عرصے تک تو چھپ نہیں سکتی تھی، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آنے والے تیسرے ہی مہینے میں میری بھابھی کو پتہ چل گیا، اور اس کے بعد تو انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میرا پورا جسم نیلو نیل ہو گیا۔ میرا بھائی جو کہ پہلے ہی مجھ سے دور دور رہتا تھا، اب تو پوری طرح مجھ سے خائف ہو چکا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے مجھے بھابھی تانے مارتی اور کہتی کہ ماں کے مرتے ہی تو نے اپنی اصلی حرکتیں دکھانا شروع کر دی، نہ جانے کس کے ساتھ تیری یاریاں ہیں اور تو کس سے ملاقات کرتی ہے۔ وہ بار بار پوچھتی کہ بتا اس بچے کا باپ کون ہے، اور وہ خوف کے مارے ایک لفظ بھی نہ کہہ پاتی، کیونکہ مجھے اچھے سے پتا تھا کہ اگر میں نے اس شخص کا نام لیا تو پھر میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ ایک دن بھابھی کی اماں ہمارے گھر تشریف لائی تو بھابھی نے انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر نہ جانے انہیں کیا ہوا کہ وہ اچانک کہنے لگی کہ اپنے فواد سے اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ فواد کا نام سن کر تو میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ وہ میری بھابھی کا ایک 40 سالہ شرابی بھائی تھا جسے آج تک کسی نے اپنی بیٹی نہیں دی تھی۔ لوگ تو اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور بھابھی کی ماں موقع کا فائدہ اٹھا کر میری شادی اس سے کروانا چاہ رہی تھی۔ میں کسی بھی صورت ایک شرابی شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے دبے دبے لفظوں میں جب انکار کرنا چاہا تو میرے بھائی اور بھابھی نے میرے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اگر ایسی بات ہے تو اس شخص کو لے کر آ جس کا گناہ تو ہمارے سر پر تھوپنے والی ہے۔ بھائی کی بات سن کر میری تو بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ ایک طرف کنواں تھا تو دوسری طرف کھائی۔ میں روتے دھوتے نہ چاہتے ہوئے بھی فواد سے نکاح کرنے پر مجبور ہو گئی، اور یوں میری بھابھی نے میری شادی اپنے 40 سالہ شرابی بھائی سے کروا کر مجھ سے اپنی جان چھڑوا لی۔ سارے محلے والے اس شادی پر حیران تھے، کیونکہ میں صرف 14 برس کی تھی اور بھابھی کا بھائی 40 سال کا تھا۔ اور جب یہی بات لوگوں نے میری بھابھی سے کہی
کہ کیوں تم ایک یتیم اور بے سہارا بچی پر اتنا بڑا ظلم کر رہی ہو۔ بھابی نے رو کر سب کو میرے ماں بننے کی خبر سنائی اور کہا اگر میں اس کی ابھی شادی نہ کی تو یہ ایسے بچے کو پیدا کرے گی جس کے باپ کا ہمیں علم نہیں، اور اس کے بعد جو بدنامی ہمیں اٹھانی پڑے گی اس کا کوئی قصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر تو محلے والوں نے بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ ماں کے مرتے ہی میں نے کیسا چاند چڑھایا ہے۔ وہ لوگ جو کل تک مجھ سے ہمدردی کر رہے تھے اب مجھ پر تھوکنے لگے تھے۔ سادگی سے میرا نکاح کروا دیا گیا اور میں رخصت ہو کر فواد کے گھر آ گئی۔ فواد کے کمرے میں بیٹھے ابھی مجھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ کسی کھلے سانڈ کی طرح کمرے میں داخل ہوا اور آتے ہی دروازے کی کنڈی لگا لی۔ وہ آج بھی پوری طرح نشے کی حالت میں تھا۔ آتے ہی اس نے میرے ساتھ ایسا ہی شروع کر دیا جیسا کہ میں ایک بار پہلے بھگت چکی تھی، لیکن اس بار تو میرے وجود میں ایک اور جان نکل رہی تھی اور میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ لیکن فواد کسی طرح رکنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے اندر کا جنون بڑھتا ہی جا رہا تھا اور وہ نشے کی حالت میں بری طرح میرے جسم کو نوچ رہا تھا۔ میں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ پھٹ گئے تھے۔ فواد کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کسی بھی طرح اپنی پیاس بجھا لے، اور اسی وجہ سے میرے جذبات کو بری طرح رونتا جا رہا تھا۔ 14 سال کی عمر میں مجھ پر یہ قیامت دوسری بار ٹوٹ رہی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہر رات میرے ساتھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ فواد کی ماں سارا دن مجھ سے گھر کا کام کرواتی اور فواد ساری رات شراب کے نشے میں مجھ پر کسی طوفان کی طرح برپا رہتا۔ میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن کسی کو میری پرواہ نہیں تھی۔ فواد کی ماں کو ایک مفت کی نوکرانی مل گئی تھی اور اس کے بیٹے کو اپنے جذبات کی تسکین کا سامان مل گیا تھا۔ میں ایک جیتا جاگتا لاشا بن چکی تھی۔ سارا وقت میں گمسم سی گھر کے کام کرتی رہتی اور ساری رات بستر پر پڑی اذیت برداشت کرتی رہتی۔ جب صبح کو مجھے فواد چھوڑ کر جاتا تو مجھے لگتا کہ جیسے مجھے ایک دفعہ پھر مرنے کے لیے زندگی مل گئی ہے۔ میرے ہاتھ دن بدن بدلتے اور خراب ہوتے گئے۔ ایک روز فواد کی ماں نے مجھے سبزی لینے کے لیے بازار بھیج دیا کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ دن شاید میری زندگی کا ایک اور منحوس دن تھا اور ابھی میری آزمائش ختم نہیں ہونے والی تھی۔ جیسے ہی میں بازار سے سبزی لے کر سڑک پار کرنے لگی تو ایک گاڑی میرے آگے آ کر رکی اور شیشے کے اندر مجھے جو چہرہ دکھائی دیا میں سانس لینا ہی بھول گئی۔ یہی سے تو میری بربادی کا سفر شروع ہوا تھا۔ اس شخص نے شیشے میں سے اشارہ کرتے ہوئے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ میں نے جیسے ہی انکار کیا تو وہ اپنا موبائل فون اٹھا کر لہرانے لگا۔ میں اس کی دھمکی کو تو بہت اچھے سے سمجھتی تھی، اس لیے مجبوراً اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے ایک سنسان جگہ پر پہنچ گیا اور گاڑی روک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا تھا، وہ آج بھی پہلے جیسا لمبا چوڑا مرد تھا، لیکن میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا تم تو بالکل مرجھا کر رہ گئی ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر وہ زور سے ہنسنے لگا اور اس نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگا اپنے شرابی شوہر کا نام میرے ساتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ میں پہلے بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ تمہاری ماں کا انتقال ہونے کے بعد تمہاری شادی تمہاری بھابی نے اپنے شرابی بھائی سے کروا دی اور اب تم اس سے جان چھڑوانے کے لیے اس کی اولاد کو میرے ساتھ ڈالنا چاہتی ہو۔ میری حیرت کی تو انتہا نہ رہی کہ وہ شخص تو ہر بات سے واقف تھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ وہ کہنے لگا اسے کسی بچے سے کوئی غرض نہیں، وہ مجھے یہاں اس لیے نہیں لایا کہ میری دکھی داستان سنے۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے دوپٹے کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور کہنے لگا بہت عرصے بعد تم ملی ہو۔ میں نے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اپنی پیاس بجھائی ہے، لیکن تم جیسی حسینہ آج تک نہیں دیکھی۔ تمہارے نرم و نازک وجود کی تصویریں ہر رات میں آگ میں جلتا ہوں۔ اب اتنے عرصے بعد مجھے دوبارہ سے اپنی پیاس بجھانے کا موقع ملا ہے۔ میں نے اس سے التجا کی میری حالت تو پہلے بہت خراب ہے، اب وہ میرے ساتھ دوبارہ کوئی زیادتی نہ کرے اور میں جیسے زندگی گزار رہی ہوں مجھے گزارنے دے۔ لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور ایک دفعہ پھر اس کے ہاتھوں پامال ہونے لگی۔ اس سنسان جگہ پر ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اس نے گاڑی میں ہی میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو میری برداشت سے باہر تھا۔ میرے جسم پر پڑے زخموں کے نشانات دیکھ کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا تمہارا شرابی شوہر بہت اچھے سے تمہاری پیاس بجھاتا ہے، اس لیے شاید تمہیں میری یاد نہیں آتی، لیکن میری بیوی تو مجھے خوش نہیں کر پاتی، اس لیے میں ہر روز تمہیں یاد کرتا ہوں۔ مجھے زندگی موت سے بدتر لگ رہی تھی۔ جب اس کی ہوس پوری ہو گئی تو مجھے چھوڑتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ روز مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور اگر میں نہ آئی تو میرے شوہر کو میری ساری تصویریں دے دے گا۔ اس نے مجھے ایک فلیٹ کا پتہ دیا جو ہمارے گھر سے بہت قریب ہی تھا اور کہنے لگا روز سبزی لینے کے بعد مجھ سے ملنے آ جایا کرو۔ میں بنا کچھ کہے روتی رہی۔ میرے سر پر نہ باپ کا سایہ تھا نہ ماں کا۔ بھائی نے پلٹ کر کبھی مجھ سے نہ پوچھا تھا۔ شوہر میرا شرابی تھا،
ساس کے لیے میں ایک مفت کی نوکرانی تھی۔ میں جاتی بھی تو کہاں جاتی، میری ساس کافی بیمار ہو گئی تھی، اس لیے اب روز سبزی لینے میں ہی جاتی اور مجبوراً مجھے اس فلیٹ تک بھی جانا پڑتا۔ میری زندگی میں دکھوں کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ میں 15 سال کی ہونے والی تھی۔ ایک دن فواد اپنا موبائل بھول کر چلا گیا اور میرے دماغ نے اچانک ہی کام کرنا شروع کر دیا۔ آخر کب تک میں سب ظلم بھگت سکتی تھی؟ یہی سوچ کر جب میں سبزی لینے نکلی تو فواد کا فون بھی ساتھ لے کر نکلی تو فواد صبح ہوتے ہی گھر سے چلا جاتا اور رات کو نشے کی حالت میں واپس آتا۔ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، اس لیے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اور جب میں اس شخص کے پاس فلیٹ پہ پہنچی تو میں نے اس کے اپنے ساتھ ہی بہت سی ویڈیو خاموشی سے بنا لی، اور جب میں وہاں سے نکلی تو اپنے گھر آنے کے بجائے اس شخص کے گھر پہنچ گئی۔ اس کے چوکیدار نے مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی اور میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی اس کی بیوی کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی اس کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کر وہ حیران سی ہو گئی اور میرے گلے لگ کر کہنے لگی کہ رمشا، تم اتنے عرصے سے کہاں تھی؟ تم جیسی ذہین اور قابل طلبہ کو کھو کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ اپنی ماں کے انتقال کے بعد تم نے اچانک ہی اسکول چھوڑ دیا، اور اس کے بعد مجھے اچانک ہی پتہ چلا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ تمہاری بھابھی نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ میڈم کے گلے رکھ کر میں روڑ پڑی۔ کئی مہینوں کی اذیت آنسوؤں کے ذریعے نکل رہی تھی۔ میں نے میڈم سے کہا، مجھ پر ظلم میری بھابھی نے نہیں بلکہ سر نے کیا ہے۔ میڈم میری بات سن کر ہکا بکا رہ گئی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میڈم کو میں نے بتانا شروع کیا کہ جب میری ماں مجھے لینے کے لیے نہیں پہنچی تو چوکیدار نے مجھے انتظار کرنے کو کہا۔ اس دن آپ کو جلدی تھی اور آپ بھی اسکول سے نکل گئی، اور آپ کے پیچھے ہی سر کو بھی اسکول سے جانا تھا، لیکن وہ اسکول سے جانے کے بجائے چوکیدار کے پاس گئے اور کہنے لگے تم جاؤ، رمشا کو میں اس کی ماں کے ساتھ بھیج کر گھر چلا جاؤں گا۔ چوکیدار نے جب سر کو بتایا کہ رمشا کے بھائی نے کہا ہے کہ اسے اکیلے ہی گھر بھیج دیں کیونکہ اس کی ماں کی حالت بگڑ گئی ہے اور اس کا بھائی انہیں ہسپتال لے کر جا رہا ہے، تو سر نے یہ کہہ کر چوکیدار کو بھیج دیا کہ وہ مجھے بتا دیں گے۔ اور چوکیدار کے جانے کے بعد اسکول کا دروازہ بند کر کے وہ کلاس روم میں چلی آئے، کیونکہ انہیں اچھے سے پتہ تھا کہ اب مجھے لینے کے لیے کوئی نہیں آنے والا۔ اس کے بعد مجھ پر گزرا ایک ایک لمحہ میں نے میڈم کے سامنے بیان کیا۔ میڈم کی حالت دیکھنے لائق ہو چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کا شوہر اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ انہیں میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اسی وقت میں نے انہیں ساری بات پوری طرح بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ ابھی تک میرے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ ثبوت کے طور پر میں نے اپنے موبائل میں بنی وہ ویڈیو بھی ان کو دکھا دی تو وہ کام کر رہ گئی۔ انہیں میری باتوں پر یقین آنے لگا تھا کہ اسی وقت سر بھی گھر پر تشریف لے آئے اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے، اور پھر اپنی بیوی سے کہنے لگے، اس لڑکی کی باتوں کا بھروسہ نہ کرنا، یہ میرے خلاف تم سے جھوٹ بولنے آئی ہے۔ لیکن میڈم جان گئی تھی کہ ان کے شوہر کے دل میں چور ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے کافی لڑکیوں نے اس طرح کی شکایت درج کرائی تھی کہ کوئی شخص انہیں ہراساں کر رہا ہے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ سر کا نام لیتی۔ میرے پاس تو اب کھونے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے بنا ڈرے سب کچھ میڈم کو آگے بیان کر دیا۔ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ میں سر کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، وہ چاہے تو ٹیسٹ کروا کر میری بات کا یقین کر لیں۔ میڈم کو تو ویسے ہی میری باتوں کا یقین ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگی، میرے ٹکڑوں پر پڑنے والے تم ایک ناکام شخص ہو جو ہمیشہ میرے پیچھے چھپاتا رہا اور میں تمہیں پالتی رہی، اور تم نے میرے ساتھ ہی ایسا دھوکہ کیا۔ تم آستین کا سانپ نکلے، تم نے میرے ہی اسکول میں پڑھنے والی معصوم بچیوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے فوراً پولیس کو بلوا لیا اور اپنے شوہر کو خود پولیس کے حوالے کر دیا۔ میڈم ایک بے اولاد عورت تھی اور سر اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ان کے پیسوں پر عیاشی کر رہے تھے۔ آج جب سارا سچ کھل کر سامنے آ گیا تو میڈم نے مجھے کہا، مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ایک وکیل سے بات کی اور میری طلاق میرے شرابی شوہر سے کروا دی۔ کچھ عرصے میں نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا جسے میڈم نے اپنی گود میں لے لیا تھا۔ میں میڈم کے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ میڈم نے دوبارہ سے میری تعلیم کا سلسلہ جاری کروا دیا تھا۔ میری ماں تو اس دنیا میں نہیں رہی تھی، لیکن میڈم ان کی جگہ لے لی تھی۔ کیس عدالت میں چلنے کے بعد میڈم کے شوہر کو قید بمشقت کی سزا سنا دی گئی۔ ظلم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن ایک نہ ایک دن وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچ کر رہتا ہے۔